नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम सूरत बकरा की आयत नंबर 16 और 17 का मायनी और तर्जुमा सीखेंगे। ये दो आयात और लास्ट 3 आयात 13, 14, 15 जो हमने पढ़ी थी, इन पांचों की तफसीर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक साथ करेंगे। आज हम आयत नंबर 16 और 17 का तर्जुमा और मायनी, लफ्ज़ी मायनी इसका सीखेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। उलाइका, ये वो लोग हैं। उलाइका का मतलब आपको पहले भी बताया था कि ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ये तीनों लफ्ज़ इशारा बाईद यानी दूर के इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं और इनका असल तर्जुमा वो, उस या उन होता है, लेकिन कभी ज़रूरतन इनका तर्जुमा ये, इस या इन भी कर दिया जाता है। तो उलाइका, ये वो लोग हैं। यहाँ पे किन की तरफ इशारा है? मुनाफिकीन की तरफ। और ऐसा क्यों यहाँ ब्रैकेट में ऐसा क्यों लिखा? उलाइका का मतलब तो ये है, तो ये वो लोग हैं क्यों बोला गया है? जैसे हमने किसी को कोई बात बतानी हो ना, स्पेशली किसी को कुछ वार्न करने के लिए, अलर्ट करने के लिए, तो हम क्या कहते हैं? ये वो बात थी जो मैंने तुम्हें बतानी थी, ये वो चीज़ है जो मैंने तुम्हें दिखानी थी। तो उसी अंदाज में यहाँ पे ये उलाइका को यूज़ किया गया है कि ये वो लोग हैं अल्लज़ीना, जिन्होंने, देखें उसको बता के फ़ौरन आगे बता दिया गया है कि उलाइका ये वो लोग हैं अल्लज़ीना, जिन्होंने इश्तरू, इश्तरा का ये इश्तरा ख़रीदने और बेचने दोनों के मफ़हूम में इस्तेमाल होता है और इसके और उर्दू में भी हम मुश्तरी, होशियार बाश हम इस्तेमाल करते हैं लफ्ज़। तो इश्तरा ख़रीदने और बेचने दोनों के मफ़हूम में यूज़ होता है और इसके आगे वाव अलिफ़ आ गया। तो वाव अलिफ़ मैंने आपको बताया था कि जमा की अलामत होती है। जब भी किसी लफ्ज़ के आखिर में, किसी फ़ेल के आखिर में वाव अलिफ़, वाव नून या नून आ जाए तो इसका क्या मतलब है? वो जमा की अलामत है। तो इश्तारू, सब ने ख़रीद लिया। क्या चीज़ ख़रीद ली? अज़्ज़लालता, गुमराही को। ज़लालत और गुमराही हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अज़्ज़लालता, गुमराही को, बिलहुदा, बिलहुदा हिदायत के बदले में। बाज़िर बी के मैंने आपको मुख्तलिफ़ तर्जुमे बताए थे कि बाज़िर बी का मतलब होता है साथ, पर, का, के, की, और कभी कभी बदले के मीनिंग में ये इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इस आयत में बाज़िर बी बदले के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है। तो बिलहुदा, हिदायत के बदले में, फमा, पस ना, राबिहत, फ़ायदा पहुँचाया। ये राबिहत खालिस अरबी का लफ्ज़ है, इसको आपने याद करना है। राबिहत, फ़ायदा पहुँचाया। तिजारतुहुम, तिजारत हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं और हुम और हिम इनका तर्जुमा आपको बताया है कि उनका, उनकी, उनके किया जाता है। तो तिजारतुहुम, तिजारत का मतलब तिजारत, और हुम उनकी तिजारत, उनकी तिजारत ने, वा और मा कानू, नहीं थे वो सब। काना का मतलब होता है था, थे, थी, लेकिन वाव अलिफ इसके आगे आ गया तो जमा बन गया। तो कानू वो सब थे, मुहतदीन, हिदायत पाने वाले। हदायत, हादी और हादिया ये सब हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मुहतदीन, और आगे क्या आ गया? यानून आ गया। आपको बताया था वाव अलिफ, यानून या वाव नून ये किसकी अलामत होती है जब लफ्ज़ के आखिर में आता है? जमा की। तो मुहतदीन, सब हिदायत पाने वाले। आयत नंबर 17 देखते हैं। मसलुहुम, मसल से इसका मीनिंग मिसाल और हुम उनकी। मसलुहुम, उनकी मिसाल, क मसली। आपको बताया था कि अगर इसम के शुरू में काफ ज़बर का आ जाए तो ये तशबीह के मफ़हूम में इस्तेमाल किया जाता है। तशबीह का मफ़हूम इसमें होता है।
کا کاف زبر کا پر، تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے مثل، مانند یا کی طرح۔ اور آگے کیا لکھا ہے، کاف زبر کا کے آگے کیا ہے، مثلی، تو مثل اس کا ترجمہ ہے مثال، اور کاف زبر کا شروع میں آ گیا تو یہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، مثل، مانند یا کی طرح۔ تو مثلی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی جو استوقدا جو جلائے۔ استوقدا یہ بھی نیو لفظ ہے، اس کو بھی آپ نے یاد کرنا ہے۔ نارن آگ، نار ناری ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو نارن آگ، فا پس، لما جب، لما کا مطلب کیا ہوتا ہے جب، فلما پس جب، اضاءت اس نے روشن کر دیا، ضیاء روشنی کو کہتے ہیں، اور ہم اردو میں بھی کچھ لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے ضیاء، تو اضاءت اس نے روشن کر دیا، کس نے، اس آگ نے روشن کر دیا جو اس نے جلائی تھی، آگ نے روشن کر دیا، ما جو حولہ، حول ماحول ہم اردو میں ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ارد گرد، تو یہاں الگ الگ استعمال ہوا ہے، اردو میں ہم ماحول ایک ساتھ اکٹھا استعمال کرتے ہیں، تو ما جو حولہ اس کے، حول ماحول کو کہتے ہیں، مطلب ارد گرد اس کا مطلب ہے، اور اینڈ میں جو پیش ہو ہے یہ اسم ضمیر ہے، یعنی یہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے نا تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کا، اس کی، اس کو، تو ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، کس کے، اس آگ کے، ٹھیک ہے، پیچھے کیونکہ آگ کا تذکرہ ہے نا کہ اس شخص نے آگ جلائی تو اس نے روشن کر دیا اس آگ نے جو اس کے ارد گرد ہے، اس کے ارد گرد یعنی اس کی، اس آگ کے ارد گرد جو ہے اس کو اس نے روشن کر دیا، تو ذہبہ لے گیا، اللہ اللہ، ویسے تو ذہبہ کا اصل ترجمہ وہ گیا ہوتا ہے کہ وہ گیا، لیکن جب ذہبہ کے فوراً بعد آگے بازر بی والا کوئی لفظ آ جائے، آ رہا ہو، تو پھر ذہبہ کا ترجمہ لے گیا کیا جاتا ہے، جیسے ذہب اللہ، لے گیا اللہ، فوراً بعد کیا لفظ آ رہا ہے، بی نورہم، بازر بی والا لفظ آ رہا ہے، تو نور کا مطلب کیا ہوتا ہے، روشنی، ہم ان کی، تو ذہبہ لے گیا اللہ بی نورہم ان کی روشنی کو، وا اور ترکہم، ترک کرنا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور آگے ہم آ گیا تو مطلب انہیں یا ان کو، تو ترکہم، ترک کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے، چھوڑ دینا، تو ترکہ چھوڑ دیا، ہم انہیں، یعنی چھوڑ دیا ان کو، کس نے، اللہ نے چھوڑ دیا ان کو، فی میں، ظلماتن اندھیروں میں، ظلمت کدا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، لا نہیں، لا یعنی لا علم، لا تعداد، یہ لا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، تو لا کا مطلب کیا ہوتا ہے نہیں، یبصرون وہ سب دیکھ پاتے، یا پہ یو شروع میں آ گیا تو کیا اس کا مطلب ہو گیا وہ، بصر بصارت ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں اور اس کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، اور اینڈ میں واو نون جمع کی علامت، تو لا یبصرون نہیں وہ سب دیکھ پاتے، کیوں نہیں دیکھ پاتے، کیا وجہ ہے، اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتائی ہے، سمن وہ بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، عمیون وہ اندھے ہیں، یہ تینوں لفظ بھی خالص عربی کے ہیں، انہیں بھی آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے، یاد رکھنا ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو یاد کرنا ہو اور ہمیں وہ بھول جائیں تو ایسا کرتے ہیں، اس کی کوئی نہ کوئی اپنے طور پر، ہر انسان اپنے طور پہ اپنے حساب سے اپنی آسانی کے لیے کوئی نہ کوئی نشانی رکھ سکتا ہے جس سے اس کو وہ لفظ یاد رہے، جیسے سمن کا مطلب بہرے، یعنی بہرے کون ہوتے ہیں، جن کو سن نہیں سکتا، تو سننے میں سب سے پہلے منہ سے کون سی ساؤنڈ نکل رہی ہے، س کی، اسی طرح سمن میں بھی سب سے پہلے کون سی ساؤنڈ نکل رہی ہے، س، سمن سے یاد رکھیے گا کہ اس میں بھی ساؤنڈ س ہے اور سننے میں بھی ساؤنڈ س ہے، تو سمن یعنی وہ سن نہیں سکتے، بکمن کی سب سے پہلے ساؤنڈ کون سی نکل رہی ہے، ب، اسی طرح بولنے میں سب سے پہلے ساؤنڈ کون سی ہے، ب، تو بکمن سے بول نہیں سکتے یعنی وہ گونگے ہیں، اور امیون میں سب سے پہلے ساؤنڈ نکلی ہے کی، اور اسی طرح اندھے، امیون کا مطلب کیا ہوتا ہے، اندھے ہیں، تو اندھے میں بھی سب سے پہلے ساؤنڈ نکلی ہے کی، تو
یہ نشانی میں نے اپنے طور پہ یاد رکھی تھی جب میں نے ان کو یاد کیا تھا. آپ اسی کو یا اپنے طور پہ کوئی بھی اور نشانی رکھ کے ان تینوں الفاظ کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ سمون سن نہیں سکتے، بکمون بول نہیں سکتے، امیون اندھے ہیں مطلب دیکھ نہیں سکتے. فہم پس ہم وہ سب، لا نہیں، یرجعون وہ لوٹتے. رجوع کرنا یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور جیسے وہ آیات جب کوئی وفات پا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، تو راجعون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا. رجوع کرنے کا مطلب بھی لوٹنا ہوتا ہے. تو یا زبر وہ آگے راجعین یہ رجوع سے ہے، رجوع کرنا لوٹنا، اور واو نون جمع کی نشانی ہے. تو نہیں وہ سب لوٹتے مطلب اللہ کی طرف، ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے. چلیے آئیں ہم ایک دفعہ ان ساری آیات کو رپیٹ کر لیتے ہیں. اولئک یہ وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، ضلالتا گمراہی، بالہدا ہدایت کے بدلے میں، فما پس نہیں، رابحت فائدہ پہنچایا، فما پس نہیں رابحت فائدہ پہنچایا، تجارتہم ان کی تجارت نے، اور ما کانوا نہیں تھے وہ سب، مہتدین ہدایت پانے والے. مثلہم ان کی مثال، کمثلی اس شخص کی مثال کی طرح ہے، الذی جس نے، استوقدا جلایا یا جو جلائے، نارن آگ، فلما پس جب، اضاءت روشن ہو جائے، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، تو ذہبا لے گیا اللہ، بنورہم ان کی روشنی کو، اور ترکہم چھوڑ دیا انہیں، فی میں ظلماتن اندھیروں میں، لا نہیں، یبصرون وہ سب دیکھ پاتے، سمن وہ بہرے ہیں یعنی سن نہیں سکتے، بکمن وہ گونگے ہیں یعنی بول نہیں سکتے، امیون وہ اندھے ہیں یعنی دیکھ نہیں سکتے، فہم پس وہ، لا یرجعون نہیں وہ سب لوٹتے. میں آپ کو جہاں سے پڑھا رہی ہوں جیسے پڑھاتی ہوں کہ جو امیج آپ کے سامنے قرآن کی آیات کا ہوتا ہے آپ وہ دیکھتے ہیں، وہ 3 کلرز ہوتے ہیں اس میں، ریڈ، بلو اور بلیک. میں نے آپ کو بتایا تھا سب سے پہلی ویڈیو میں کہ آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ ہم اس کو کیسے یاد رکھیں گے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کے 65% الفاظ ایسے ہیں جو اردو جیسے ہی ہیں، بالکل جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں یا اس سے اردو سے ملتے جلتے ہیں، کہ ان کو یاد کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا کیونکہ اردو ہماری زبان ہے. تو 65% الفاظ دیکھیں، زیادہ جو تعداد میں جو الفاظ ہیں 65% میں وہ اردو جیسے ہی سیم یا اردو سے ملتے جلتے ہیں، تو ان کو یاد کرنا بہت آسان ہوگا. اور 20% الفاظ جو اردو جیسے الفاظ ہیں نا، 15% وہ بلیک کلر میں ہیں، اور جو 20% قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار ہر آیت میں، ہر پیج پہ بار بار رپیٹ ہوتے ہیں. تو جو چیز بار بار ہم رپیٹ کرتے ہیں وہ ہمیں خود بخود ہی یاد ہو جاتی ہے، ان کو اسپیشل یاد نہیں کرنا پڑتا بار بار رپیٹ ہونے سے. تو 20% قرآن کے الفاظ ایسے ہیں جو بار بار استعمال ہوتے ہیں، اور بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے ہمیں ویسے ہی یاد ہو جاتے ہیں. تو 65% الفاظ جو میں آپ کو امیج قرآن کی آیات کا آپ کے سامنے ہے، اس میں 65% الفاظ جو بلیک کلر میں ہوتے ہیں قرآن کے 65% الفاظ ہیں جو اردو جیسے ہیں. تو آپ یاد رکھا کریں کہ جو بلیک کلر میں الفاظ آپ کو نظر آ رہے ہوں امیج میں، تو وہ ہوتے ہیں جو اردو جیسے ہی یا اردو سے ملتے جلتے ہیں. جو بلو کلر میں ہوتے ہیں نا، وہ 20% میں سے ہیں جو کہ بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے ہمیں خود ہی یاد ہو جائیں گے. تو جو ریڈ کلر میں الفاظ ہیں نا، وہ یاد رکھا کریں کہ وہ الفاظ ہیں جو خالص عربی کے ہیں، اور ان پہ ہم نے زیادہ فوکس کرنا، ان کو ہم نے اسپیشلی یاد ان کو کرنا پڑے گا. تو صرف ان الفاظ کو زیادہ توجہ سے یاد کر لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے قرآن کا ترجمہ بہت ہی آسان رہے گا، اس کو سمجھنا اور اس کو یاد رکھنا. ٹھیک ہے، تو امید ہے کہ آج کی آیات آپ کو سمجھ آئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیات کو، اپنے قرآن کو اچھے سے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.